हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ जो कहानी शेयर कर रही हूँ ये एक लड़की की कहानी है जिसने नेकी की थी और नेकी के सिले में उसे क्या मिला। स्टोरी सुनकर जानते हैं। ए चलो बाहर निकलो, अंदर कहाँ घुसे चले आ रहे हो। चौकीदार की आवाज़ पर मेहरुन्निसा ने पलटकर मेन गेट पर देखा। चौकीदार जमीन पर घसीटकर आगे आने वाले फकीर का रास्ता रोककर उसे वापस बाहर निकल जाने का कह रहा था। मैली कुचैली बनियान और फटा पुराना पाजामा पहने वो मफलूकुल हाल फकीर हाथ जोड़कर कुछ बोल रहा था। उसकी दोनों टांगें गालिबन माजूर थीं क्योंकि वो दोनों हाथ जमीन पर टिकाकर घसीट रहा था। मेहरुन्निसा ने पाइप नीचे डाल दिया। सामी बाबा पानी बंद कर दें, ये कहती हुई वो गेट की तरफ चल दी। क्या बात है, कौन है ये? उसने अचटती नज़र फकीर पर डालते हुए चौकीदार से पूछा। बाजी जी, साहब की गाड़ी बाहर निकली तो न जाने कैसे ये अंदर आ धमका। अब कहता है धूप बहुत है, उससे आगे नहीं जाया जा रहा। धूप ढलने तक यहाँ पड़ा रहने दो। फकीर ने नज़र उठाकर पास खड़ी दराज कद खूबसूरत सी लड़की को देखा जिसके घने बाल कमर से नीचे लहरा रहे थे। हवा जब उसको छूती हुई उसके पास आई तो बहुत खूबसूरत खुशबू चुरा ला रही थी। खड़ा नाक नक्शा और बेहद गोरा रंग, आंखों से नरमी और मुलायमत झलक रही थी। भूखा हूँ, प्यास लगी है, बाहर धूप है, हाथ जल रहे हैं, देखो। उसने अपनी झुलसी हुई काली हथेलियां मेहरुन्निसा के सामने फैला दी जो सुर्ख हो रही थीं और कहीं कहीं जलने का पीलापन भी मौजूद था। मेहरुन्निसा ने तरस खाती नजरों से उसे देखा। घुटने भी छिले हुए थे। इतनी तकलीफ उठाकर बाहर क्यों निकले थे? फिर क्या करता, भूखा मर जाता। ये पेट खाना मांगता है। फकीर की आवाज़ और अंदाज उसके हुलिये के बिल्कुल बरक्स थे, गूंजदार और साफ लबो लहजा। मेहरुन्निसा ने हैरानी से उसकी शख्सियत का इम्तिजाज देखा। चौकीदार, उसे कुछ खाने को दो और धूप हल्की हो जाने पर चाय देना, ये कहकर वो मुड़ी ही थी कि फकीर की आवाज़ कानों से टकराई। शुक्रिया मेहरबान खातून। उसके बोलने का क्या शाहाना अंदाज था। मेहरुन्निसा ने ज़रा की ज़रा गर्दन घुमा कर देखा। काले चेहरे पर गहरी नीली आंखें बेहद नुमाया और चमकीली थीं। वो कुछ कहे बगैर आगे बढ़ गई। बेटी, ये फकीर कौन है? अम्मा ने खिड़की की ग्रिल से झांकते हुए लॉन से कुछ दूर जामन के दरख्त के तने से टेक लगाए फकीर को देखा। मेहरुन्निसा टीवी की तरफ मुतवज्जा थी। कौन, किसकी बात कर रही हैं आप? अरे यही जो कुछ दिनों से यहाँ बैठा रहता है और शाम ढले निकल जाता है। अरे अम्मा, बेचारा गली गली मांगता फिरता है। हाथ जल गए बेचारे के, तो बड़ी मिन्नतें कर रहा था कि धूप का वक्त गुजारने दिया करें। मैंने तरस खाकर कह दिया कि ठीक है। वो लापरवाही से बता रही थी। बेटी, ये ठीक नहीं है, ना जाने कौन है। ओफ वो अम्मा, वो दुलार से उनके कंधे पर झूल गई। गरीब आदमी है, बेज़रर है, क्या कर सकता है। ना बेटी, किसी को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हाँ अम्मा, यही बात मैंने और उज़्मा ने भी उसे समझाई। भाभी ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। बस भाभी, उज़्मा एक वहमी खातून है, रहने दें। वो चुटिया के बल खोल रही थी। नहीं चंदा, ये बहुत अजीब सा आदमी है। भाभी ने हौले से ग्रिल का पर्दा खोल कर फैला दिया। उन्हें लगा जैसे वो फकीर अंदर ही देख रहा हो। ओफ वो भाभी, बस करे, उसकी टांगे भी नहीं, क्या कर सकता है वो। उसके अंदाज में लापरवाही थी। अरे ईशा मेरी जान, उसने अंदर आती गोल मटोल ईशा को दबोच लिया। फुप्पो नहीं, आप बहुत जोर से प्यार करती हैं, वो मुंह बसोर रही थी। अच्छा, उसने ईशा को मजीद भींचा। ऐसे ऐसे, मम्मा मम्मा बचाएं, फुप्पो मुझे खा रही हैं। वो उसकी गोद में मचल रही थी। बाबा जानी, मुझे आइसक्रीम दिला देना प्लीज़। ईशा मंसूर की गोद में हमक रही थी। जाने बाबा, ऑफिस लेट हो जाऊंगा, आपको उज़्मा फुप्पो दिला देंगी ना। मंसूर आज अपने वक्त से काफ़ी लेट उठा था, 11:30 हो गए थे। नहीं नहीं बाबा जानी, वो उनके कंधे पर मजबूती से सर टिकाए हुए थी। इधर आ जाओ ईशा, मम्मा के साथ चलो, आज नन्ना के घर भी जाएंगे। निम्रा ने प्यार से ईशा को अपनी तरफ खींचा। पक्का जाएंगे ना? वो लम्हों में उसकी गोद में थी। तो और क्या, पता है हम आइसक्रीम खाएंगे, टॉयज लेंगे। उसने ईशा की कमर पर हाथ ले जाकर मंसूर को जाने का इशारा कर दिया। जवाबन मंसूर उसे सलूट करता जल्दी जल्दी बाहर निकल गया। गाड़ी ड्राइववे से निकालते हुए उसने मैले कुचैले फकीर को दरख्त के नीचे कुछ खाते देखा। शीशा नीचे उतारकर उसने चौकीदार को बुलाया। ये कौन है? उंगली से इशारा करते हुए पूछा। वो साहब जी फकीर है, काफ़ी दिन से इधर ही है, शाम को चला जाता है। क्या मतलब? मंसूर ने कदरे नागवारी और गुस्से के आलम में चौकीदार को घूरा। तुमने यहाँ ट्रस्ट बना लिया है? निकालो इसे इधर से फौरन।
وہ نہیں صاحب، میں نے نہیں، چوکیدار بوکھلا گیا۔ مہرالنساء بی بی نے اسے اجازت دی ہے یہاں شام تک رکنے کی۔ اسی اثنا میں منصور کا موبائل بج اٹھا، آفس سے کال تھی۔ کال اوکی کرتے ہوئے منصور نے فقیر کو دیکھا جو نہایت مگن انداز میں کھانا کھا رہا تھا۔ ہاں روزی، بس 15 منٹ میں آتا ہوں، تم جب تک چائے وغیرہ ارینج کرو سلطان مغل کے لیے۔ وہ اجلت میں گاڑی باہر نکال لے گیا۔ کال بند کر کے اس نے پیچھے بند ہوتے گیٹ کو دیکھا۔ بہت بے وقوف ہے یہ مہرالنساء، شام کو بات کرتا ہوں، پہلے زخمی کتا بلی لے آئی اور اب زخمی معذور۔ وہ خود سے بات کر رہا تھا۔ مہرو، میرا خیال ہے کہ اب تم اس فقیر کو چلتا کرو۔ رات وہ سب کھانا کھا رہے تھے جب منصور نے مہرالنساء کو مخاطب کیا۔ بھیا وہ کسی کا کیا لیتا ہے غریب، آپ اس کی اس پہلے دن حالت دیکھتے، ہتھیلیاں اور گھٹنے نہ صرف چھلے ہوئے تھے بلکہ جل بھی گئے تھے۔ مہرالنساء جب بولنے پر آئی تو نان اسٹاپ بولتی ہی چلی گئی۔ اماں نے خفگی سے اسے گھورا۔ بڑا بھائی ہے تمہارا، کچھ سوچ کر ہی بول رہا ہوگا۔ اماں، وہ بچوں کی طرح ناراض ہو گئی۔ عظمیٰ نے بھی اسے گھورا۔ بچوں، کچھ عقل کے ناخن لو یار، نہ جانے کون ہے کیسا ہے، کل کلا کو کچھ نقصان دے بیٹھا تو۔ وہ خاموشی سے چاول کھاتی رہی۔ بھابھی رائتا پاس کر دیں پلیز۔ یار بڑی ڈھیٹ ہو قسم سے۔ عظمیٰ تو جل ہی گئی تھی۔ بھیا ذرا موسم تبدیل ہو جائے تو میں اسے یہاں سے چلتا کر دوں گی، بس گرمیاں گزارنے دیں۔ اس نے معصومیت سے پلکیں پٹ پٹاتے ہوئے منصور کو دیکھا۔ منصور کو اپنی یہ دو بہنیں بہت عزیز تھیں۔ ابا میاں کے انتقال کے بعد اسی نے انہیں خود میں سمیٹ لیا تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ اوکے، مگر صرف گرمیوں تک۔ ایک دم پکا، وہ ہنس دی تھی۔ منصور ہاتھ نیپکن سے صاف کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ نمرا، ایک کپ چائے کمرے میں لے آؤ یار، بہت تھک گیا آج تو۔ اوکے، بس کھانا کھا لوں، آپ پہنچے میں لے کر آتی ہوں۔ نمرا پلیٹ صاف کرتے ہوئے بولی۔ اس روز مہرالنساء لان میں بیٹھی کچھ نوٹس مکمل کر رہی تھی کہ وہی فقیر گھسٹتا ہوا اس کے قریب آ دھمکا۔ مہرو نے چونک کر اسے دیکھا۔ گہری نیلی آنکھیں اسی پر مرکوز تھیں۔ کتنی سپاٹ اور سنجیدہ نظریں ہیں اس کی۔ وہ بے چین ہو گئی۔ کیا بات ہے، کچھ چاہیے تمہیں؟ مہرو کی آواز کا ترنم اس کے کانوں میں اترا۔ جواباً اس نے گردن ہلا دی۔ کیا چاہیے؟ چوکیدار کو بتا دیا ہوتا۔ نہیں، اس کے بس میں نہیں تھا، جبھی یہاں آپ کے پاس آیا ہوں۔ مہرو ہمیشہ کی طرح اس کی آواز میں الجھنے لگی۔ کیا چاہیے؟ وہ دانستہ لاپرواہ ہوئی۔ آپ، اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ کیا؟ مہرالنساء کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ فقیر نے اس کی بدلتی کیفیت کا بغور جائزہ لیا۔ آپ مجھے اپنے بھائی کی قمیض دے سکتی ہیں؟ اس نے اپنی میلی پھٹتی ہوئی قمیض کی طرف اشارہ کیا۔ یہ بہت پھٹ گئی ہے۔ مہرو نے سکون کا سانس لیا۔ احمق آدمی، وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ کیا آپ مجھے کچھ کہہ رہی ہیں؟ فقیر بہت اطمینان سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں تو، وہ گڑبڑا گئی۔ اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں گرمیاں ختم ہونے تک اجازت دلا دی۔ کس قدر خوبصورت آواز ہے اس فقیر کی، بولتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ… آپ کیا چاہتی ہیں؟ وہ اس کے بالکل سامنے آ گیا۔ نہیں، مہرالنساء نے حیرانی سے آنکھیں پھیلائیں۔ کیا مطلب؟ میں تمہیں کپڑے بھجوا دیتی ہوں ماسی کے ہاتھ۔ وہ کتابیں اٹھائے بغیر تیز تیز قدموں سے اندر جا رہی تھی۔ فقیر کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی۔ اب گھر والے بھی کافی مطمئن تھے۔ مہینہ ہونے کو آیا تھا مگر اس فقیر نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی جس پر وہ اس پر توجہ رکھتے، بلکہ اب تو نمرا اور کبھی کبھی عظمیٰ بھی کھانے کے لیے اسے کچھ نہ کچھ بھیج دیا کرتی تھیں۔ وہ فقیر جب تک بیٹھا رہتا یا تو خلاؤں میں نظریں مرکوز رکھتا یا آنکھیں بند کیے کچھ بڑبڑاتا رہتا۔ ایک حیران کن بات یہ ہوئی تھی کہ منصور کا بزنس بہت تیزی سے اوپر جانے لگا تھا۔ اب وہ ایک مشہور صنعت کار کی حیثیت سے پہچانا جانے لگا۔ عظمیٰ کے لیے بھی ایک بے حد امیر و کبیر گھرانے کا رشتہ آ گیا۔ ان کے گھریلو حالات مزید بہتر سے بہترین ہوتے جا رہے تھے۔ اماں بھی اس فقیر کا خیال رکھنے لگی تھیں۔ مگر ایک رات مہرالنساء نہایت گھبرائی ہوئی اماں کے کمرے میں آ گئی۔ اماں جانی، کیا میں آپ کے ساتھ سو جاؤں؟ وہ بہت ہراساں تھی۔ ہاں بیٹیا، آ جاؤ۔ وہ پیچھے کو ہٹ گئیں اور مہرالنساء ان کے ساتھ دبک کر سو گئی۔ رات کو کیا ہو گیا تھا مہرو؟ صبح ناشتہ کرتے ہوئے انہیں رات کی بات یاد آئی۔ مہرو ناشتہ کرتے کرتے رک گئی۔ پتہ نہیں کیا بات ہے اماں جانی، کچھ راتوں سے مجھے بہت عجیب و غریب خواب نظر آنے لگے ہیں، اور کل رات تو بہت ہی عجیب سا۔ اتنا کہہ کر وہ رک گئی۔ کیا ہوا بیٹیا؟ اماں فکر مند سی ہو گئیں۔ کچھ نہیں اماں جانی، بس بہت ڈراونا خواب تھا، اس لیے آپ کے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ مسکرا دی۔ اچھا اماں جانی، بس میں نکلتی ہوں، آج اسائنمنٹ جمع کروانا ہے۔ وہ ان کے ماتھے کو چومتی ہوئی باہر نکل گئی۔ مہرالنساء مستقل اس کالی بلی کے بارے میں سوچ رہی تھی جو متواتر اس کے خوابوں میں دکھائی دے رہی تھی۔
اس خواب نے اسے کوفت میں مبتلا کر دیا تھا۔ یہ بلی کبھی اس کے پیروں میں لوٹا کرتی تو کبھی اس کی ہتھیلیاں چاٹا کرتی۔ خواب کی حد تک تو درست تھا، مگر کل رات یہ کیفیات اتنی اوریجنل تھیں کہ آنکھ کھلنے کے بعد بھی اس بلی کا ملائم وجود اسے خود سے قریب محسوس ہوتا رہا تھا، اور کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس اتنا قوی تھا کہ وہ خوفزدہ ہو کر اماں جانی کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ کیا بات ہے مہر النساء؟ اس کی پروفیسر حمیدہ خاتون نے اسے مستقل کنپٹیاں دباتے دیکھ کر پوچھ لیا تھا۔ کچھ نہیں میڈم، آئی ایم فائن۔ وہ زبردستی مسکرائی۔ وہ بغور اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ کچھ تو تھا جو انہیں بھی ڈسٹرب کر گیا۔ مہر النساء قابل ترین اسٹوڈنٹس میں شمار کی جاتی تھی۔ اگر کچھ ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں، وہ نرمی سے مسکرائیں۔ شور میڈم، وہ سر جھٹکتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آج کل نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ وہ گھر سے زیادہ دور نہیں رہ پاتی تھی۔ عجیب سی گھبراہٹ اس پر طاری ہونے لگتی تھی، قدم بوجھل ہونے لگتے تھے۔ حالانکہ اس کا سوشل سرکل کافی بڑا تھا اور اس کا زیادہ ٹائم اسی میں گزرتا تھا۔ وہ بیزاری سے کار ڈرائیو کر رہی تھی۔ نہ جانے کیا تھا جو اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ ہر لمحہ یہ کیفیات اس پر طاری رہا کرتی تھیں۔ دوست احباب سب سے دور رہنے کا دل چاہنے لگا تھا۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ مہر النساء نے نظر اٹھا کر وال کلاک کو دیکھا اور کتاب بند کر کے ایک طرف رکھ دی۔ نیند سے آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ اس نے لمبی جمائی لیتے ہوئے لیمپ بجھا دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا اور خاموشی تھی۔ تبھی کمرے میں نیلی روشنی آنے لگی جو آہستہ آہستہ مہر النساء کے چہرے پر چھا رہی تھی۔ مہر النساء کے چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے۔ مہر النساء، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ آواز مانوس سی تھی۔ میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں۔ کیا تم میری ہونا چاہو گی؟ آواز میں عجیب سا سحر تھا۔ ہر طرف آواز گونج رہی تھی۔ مگر میں تمہیں نہیں جانتی، اور تم ہو کون؟ بلی اس کے پیروں میں بیٹھی اسے تک رہی تھی۔ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں؟ آواز کا طلسم بڑھ رہا تھا۔ مہر النساء کو یہ سب کچھ بہت غیر فطری، نامانوس مگر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اسے چاہتا تھا۔ یہ تمہارے لیے۔ بڑے بڑے نگینوں سے جگمگاتی انگوٹھی اس کے پاس تھی۔ اسے پہن لو مہر النساء، یہ میری محبت کا حصار ہے جو ہمیشہ تمہارے ارد گرد قائم رہے گا۔ آواز میں خوشی تھی، مان تھا۔ یہ خود پہناؤ گے مجھے؟ مہر النساء دھیرے سے بولی۔ ہاں، کیوں نہیں۔ لمحوں میں انگوٹھی مہر النساء کے ہاتھ میں جگمگا رہی تھی۔ مہر النساء نے دھیرے سے کروٹ لی۔ حد سے زیادہ ٹھنڈک کا احساس تھا جس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں سناٹے کا راج تھا، مگر سرہانے چنبیلی کی کلیاں مسکرا رہی تھیں۔ وہ حیران حیران سی اٹھ بیٹھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ بے ساختہ اس کی نظر اپنے بائیں ہاتھ پر پڑی۔ مخروطی سفید انگلیاں اندھیرے میں چمک رہی تھیں اور تیسری انگلی میں انگوٹھی موجود تھی۔ مہر النساء نے حیرانی سے اسے چھوا اور اسے چوم کر مسکرا دی۔ آنکھیں پھر بوجھل سی ہو رہی تھیں۔ واؤ، ہاؤ پریٹی! عظمیٰ نے مہر النساء کی انگلی میں جگمگاتی انگوٹھی دیکھی۔ یہ کس نے دی تمہیں مہرو؟ مہر النساء جو کہ گیلے بالوں کو انگلیوں سے سلجھا رہی تھی مسکرا دی۔ یہ بہت خاص انسان نے دی ہے مجھے۔ مطلب؟ عظمیٰ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ پریشان مت ہو، وقت آنے پر سب بتا دوں گی۔ عظمیٰ کو اس کی مسکراہٹ بہت عجیب لگی۔ مہر النساء کا چہرہ چمک رہا تھا۔ آنکھیں تو خیر ہمیشہ سے خوبصورت تھیں، مگر اب بہت روشن لگ رہی تھیں۔ مہرو، تم کسی غلط آدمی کا انتخاب مت کر لینا۔ بھیا اور اماں کا مان مت توڑ دینا۔ عظمیٰ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ایسا کچھ نہیں ہے عظمیٰ۔ مہر النساء نے محبت سے اس کی ہاتھ کی پشت تھپتھپائی تھی۔ وہ غلط انسان نہیں ہے، ہاں، مگر کچھ عجیب ضرور ہے۔ روزانہ خوابوں میں چلا آتا ہے اور جب جاتا ہے تو ہر شے کو اپنے حصار میں قید کر جاتا ہے۔ مجھے دیکھو۔ وہ عظمیٰ کے عین سامنے آ گئی۔ چہرہ تپ رہا تھا۔ میں بھی اس کے حصار میں ہوں۔ وہ سرگوشی میں بول رہی تھی۔ آنکھیں گلابی ہو رہی تھیں۔ عظمیٰ، مجھے اس کی عادت ہو گئی ہے۔ روزانہ رات میں جب تک اس سے بات نہ کر لوں مجھے سکون نہیں ملتا۔ جانتی ہو، وہ میرے سونے کا انتظار کرتا ہے، اور جب میں سو جاتی ہوں تو چپکے سے میرے پاس آ جاتا ہے۔ وہ جیسے نیند میں بول رہی تھی۔ عظمیٰ کو وہ بہت عجیب لگی۔ ارے مہرو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ عظمیٰ نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ کیا اول فول بکے جا رہی ہو؟ وہ کافی تیز لہجے میں بولی۔ اور اتارو اسے، نہ جانے کہاں سے پہن کر آ گئی ہو۔ اس نے تیزی سے مہر النساء کی انگلی سے وہ انگوٹھی اتار پھینکی۔ لمحوں کے لمحوں سب تبدیل ہو گیا۔ مہر النساء نے غرا کر عظمیٰ کو گھورا اور تھپڑ کھینچ مارا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ تیری ہمت کس طرح ہوئی؟ تو ہوتی کون ہے؟
اس کی آواز بدلتی جا رہی تھی۔ عظمیٰ سختی کی حالت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ ہم ایک ہو چکے ہیں اور کوئی ہمیں علیحدہ نہیں کر سکتا، کبھی نہیں۔ اس نے عظمیٰ کو دھکا دیا۔ وہ سیدھی ڈریسنگ ٹیبل سے جا ٹکرائی۔ اس کی نظر دروازے پر کھڑی اماں اور بھابھی پر پڑی، جو حیرت اور دہشت سے یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ نکل یہاں سے! نازک سی مہرالنساء میں نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت امٹ آئی کہ وہ عظمیٰ کو بازو سے کھینچتی ہوئی باہر لے آئی۔ آئندہ تیرے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتوں گی۔ اس نے اندر گھس کر دروازہ بند کر لیا۔ اماں اور بھابھی تھر تھر کانپتی عظمیٰ سے لپٹ گئیں۔ اماں کچھ غلط ہے، وہ رو رہی تھی۔ مہرالنساء وہ نہیں رہی۔ منصور کافی فکر مندی سے سب سن رہا تھا۔ چہرے پر تناؤ کی کیفیت ابھر آئی تھی۔ بیٹا، مجھے یہ سب کسی اور مخلوق کی کارستانی لگتی ہے۔ اماں نے منصور کو بغور دیکھا تھا۔ یہ کسی عام انسان کا معاملہ نہیں ہے۔ نمرا نے بھی اماں کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ہاں منصور، یہ سب میں نے بھی دیکھا ہے، ضرور کچھ اور ہے۔ ابھی وہ لوگ باتیں کر ہی رہے تھے کہ مہرالنساء کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے بلا ارادہ اسے دیکھا اور وہ عام دنوں سے زیادہ نکھری ہوئی اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ لمبے سیاہ بال کمر سے نیچے لہرا رہے تھے۔ ہیلو، کیا بات ہے؟ وہ مسکراتی ہوئی منصور کے بازو سے چپک گئی۔ بھیا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ہاں بولو چندا، وہ جبراً مسکرایا۔ میں سب کے سامنے آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ نہایت پر اعتماد انداز میں منصور سے بات کر رہی تھی۔ اماں، عظمیٰ اور نمرا نے چونکنے والے انداز میں اسے دیکھا۔ بھیا، میں کسی کو پسند کرتی ہوں۔ پسند نہیں، بلکہ مجھے اس سے محبت ہے، شدید اور بے اختیار محبت۔ وہ جیسے کسی ٹرانس میں بول رہی تھی۔ مجھے اس کو آپ سب سے ملوانا ہے، اور ملوانے کا مطلب آپ بخوبی جانتے ہیں نا، مجھے اس سے شادی کرنی ہے۔ یہ کیا بول رہی ہو مہرو؟ اماں نے اسے ڈانٹا۔ یہ کیسی بات ہے؟ جس انسان کا نہ عطا نہ پتہ، ہم کیسے تمہیں اسے سونپ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں سونپ سکتے؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سونپنا پڑے گا، کیونکہ میں اسے اپنا آپ سونپ چکی ہوں۔ عظمیٰ اور نمرا پتھر کی مورت بنے اسے گھور رہے تھے۔ یہ وہ مہرالنساء تو نہیں تھی۔ تمیز سے بات کرو مہرالنساء، منصور صرف تمہارا بھائی ہی نہیں، باپ برابر ہے۔ اماں اب غصے میں آ چکی تھیں۔ جواباً وہ سرد نظروں سے انہیں گھورتی رہی۔ منصور نے اماں کا ہاتھ دبایا۔ ٹھیک ہے گڑیا، مجھے اس سے ملواؤ۔ ہاں ضرور۔ وہ منصور کی طرف مڑی۔ وہ کل صبح اس پتے پر آپ سے ملے گا۔ کیا مطلب؟ منصور نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ وہ یہاں نہیں آئے گا؟ نہیں، آپ جائیں گے، اور ضرور جائیں گے۔ وہ اتنا کہہ کر باہر نکل گئی۔ اماں غصے اور افسوس کی کیفیت میں گھری ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ نمرا اور عظمیٰ حیران تھیں۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر سب خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ ہنستا بستا گھرانہ یاس کی تصویر بن گیا تھا۔ بھیا، مہرالنساء نے چائے کا کپ اٹھاتے منصور کو مخاطب کیا۔ اس نے آج 11 بجے آپ کو بلایا ہے، اور آپ اکیلے جائیں گے، کسی اور کو نہیں لے کر جائیں گے۔ اماں حیرت اور افسوس سے اپنی خوبصورت بیٹی کو دیکھ رہی تھیں۔ منصور نے کچھ سوچ کر سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے گڑیا، چلا جاؤں گا، مگر تمہیں ہمارے لیے سوچنا چاہیے تھا، ہم تمہارے بڑے ہیں۔ جواباً مہرالنساء نے آنسوؤں سے بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ بھیا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اگر ایک لمحہ بلانے کی کوشش کروں تو جیسے کوئی میری رگ رگ میں سوئیاں چبھانے لگتا ہے۔ میں مجبور ہو گئی ہوں بھیا۔ وہ یکدم چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے رو پڑی۔ منصور نے اٹھ کر اس کا سر سہلایا اور کچھ بولے بنا کمرے سے نکل آیا۔ برآمدے سے نکل کر وہ پورچ میں آ رکا۔ فیض، اس نے ڈرائیور کو آواز دی، گاڑی نکالو، ہمیں کام سے جانا ہے۔ بہتر صاحب۔ فیض برسوں سے اس گھر کا نمک خوار تھا، اور اپنی بیوی کی زبانی اسے اندر کے حالات کافی پتہ چل چکے تھے۔ بلا ارادہ منصور کی نظر کونے پر لگے درخت پر پڑی۔ یہ فقیر کہاں گیا؟ وہ تو کافی عرصہ ہوا یہاں سے چلا گیا صاحب۔ فیض گاڑی پر کپڑا پھیرتے ہوئے بولا۔ تم گاڑی چیک کرو، میں چینج کر کے آتا ہوں۔ منصور واپس اندر مڑ گیا۔ فیض نے کافی پرسوچ نظروں سے منصور کو دیکھا۔ یہاں کس سے ملنا ہے آپ کو صاحب؟ فیض نے حیرانی سے اس ویران علاقے کو دیکھا۔ وہ سنسان سا غیر آباد سا علاقہ تھا۔ منصور خود حیرانی میں مبتلا تھا۔ پرچے پہ لکھا پتہ سامنے بنے مکان کا تھا، جو کہ کچا پکا تھا، بغیر پلسٹر کی دیواریں، لکڑی کا ٹوٹا پھوٹا دروازہ مکینوں کی زبوں حالی کی داستان سنا رہا تھا۔ منصور کچھ بولے بنا اس دروازے سے اندر گھسا۔ فیض کچھ سوچتا ہوا اس کے پیچھے ہی اندر آ گیا۔ بڑا سا صحن تھا جس میں نیم کا درخت تھا۔ سامنے ایک کمرہ تھا جس پر میلا سا پردہ لٹک رہا تھا۔ اندر آ جائیں، اندر سے مردانہ آواز نے پکارا، جو کافی مہذب تھی۔ منصور نے حیرانی سے فیض کو دیکھا۔ فیض کو یہ آواز کافی مانوس سی لگی۔ دونوں نیم اندھیرے کمرے میں داخل ہو گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی حیرت کا پہاڑ تھا
جو ان دونوں پر ٹوٹا۔ سامنے معذور فقیر بیٹھا مسکرا رہا تھا، اس کی نیلی آنکھیں چمک رہی تھیں اور سفید دانت نمایاں تھے۔ تم؟ منصور نے نہایت غصے سے اسے گھورا۔ تو یہ تم ہو؟ ہاں منصور صاحب، یہ میں ہوں جس سے مہرالنساء محبت کرتی ہے۔ وہ پرسکون انداز میں مسکرایا۔ تیری یہ جرت! مارے غصے کے منصور کا برا حال تھا۔ اپنی حالت اور اوقات بھول گیا تو؟ 2 ٹکے کا معذور فقیر منصور سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اوقات میں نہیں، مہرالنساء بھول گئی ہیں، وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، وہ بتدریج پرسکون انداز میں بول رہا تھا، اور میری اوقات بدل جائے گی جب میں کروڑ پتی منصور خاقانی کا بہنوئی بنوں گا۔ فیض سے اب صبر نہیں ہو رہا تھا، وہ اس پر بری طرح پل پڑا۔ دونوں ٹانگوں سے معذور انسان کس طرح اس کا مقابلہ کرتا؟ اس اچانک حملے نے اسے کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ فیض اسے بری طرح مار رہا تھا۔ فیض نے طیش میں آ کر پاس پڑی کانچ کی بوتل توڑ کر اس سے فقیر کو بری طرح لہو لہان کر دیا۔ یا خدا، یہ مہرالنساء کے کمرے سے کیسی آوازیں آ رہی ہیں؟ عظمیٰ نمرہ ہولتی ہوئی بھاگی تھیں۔ اندر سے یوں آوازیں آ رہی تھیں جیسے کوئی مہرالنساء کو بری طرح پیٹ رہا ہو۔ اماں بھی ہولتی بھاگتی آئی تھیں۔ دونوں نے دروازے کو دھکا دے کر کھولا۔ مہرالنساء بیڈ پر لہو لہان تھی۔ عظمیٰ نے بھاگ کر اس کو سہارا دے کر اٹھایا۔ وہ نیم بے ہوش تھی، ہاتھوں پر بازوؤں پر جا بجا کھرونچے تھیں، آنکھ کے نیچے نیل تھا، جبکہ ماتھے سے خون رس رہا تھا جیسے کسی نے نوکیلی چیز سے اسے خوب مارا ہو۔ او میرے اللہ، رحم فرما! کمزور سی اماں اس کی حالت دیکھ کر رو پڑیں۔ عظمیٰ، بھاگ کر گاڑی نکلواؤ، منصور کو فون کرو، ہری اپ! نمرہ نے بے حال ہوتی مہرو کو سنبھالا۔ نفیسہ، نفیسہ! عظمیٰ نے دروازے سے لگی حیران ہوتی نفیسہ کو پکارا۔ تم اماں اور بیبی کو دیکھنا، ہم اسے ہاسپٹل لے جا رہے ہیں۔ جی باجی جی۔ وہ اماں کے قریب آ گئی جو کہ مسلسل آنسو بہا رہی تھیں۔ گاڑی نکال لی ہے چھوٹی بیگم صاحبہ، چوکیدار نے حال سے آواز لگائی۔ وہ دونوں بے ہوش مہرالنساء کو سنبھالتی پورچ تک آ گئی تھیں۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد عظمیٰ نے منصور کو کال ملائی۔ بھیا جلدی جنرل ہاسپٹل آئیں، مہرو کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے۔ منصور حیرت اور پریشانی سے پڑی نیم بے ہوش مہرو کو دیکھ رہا تھا۔ اسے ٹھیک اسی جگہ چوٹیں لگی تھیں جہاں جہاں فیض نے فقیر کو مارا تھا۔ فیض بھی کچھ دیر یہ سب سکتے کی حالت میں دیکھتا رہا، پھر باہر نکل گیا۔ ہاسپٹل کے لان میں وہ پریشانی سے ٹہل رہا تھا۔ وہ ان سب سے بے حد محبت کرتا تھا، اور آج وہ سب پریشان تھے تو فیض بھی ان کا درد محسوس کر رہا تھا۔ کاش میں اپنے پیارے مالکوں کے لیے کچھ کرتا۔ تبھی ہاسپٹل میں بنی مسجد کے احاطے میں لوگ نماز کے لیے جمع ہو رہے تھے تو وہ بھی اسی طرف چل پڑا۔ نماز ختم ہو جانے کے بعد بھی وہ آنکھیں بند کیے مستقل ان سب کے لیے دعا کر رہا تھا۔ ذہن میں معذور فقیر گھوم رہا تھا۔ کون ہے وہ؟ کہاں سے آیا ہے؟ اور کیا کرنا چاہتا ہے؟ یہ سوال مستقل اس کے ذہن کو کچوکے لگائے جا رہے تھے۔ مہرو کے زخمی وجود نے اس کو حد سے زیادہ شرمندگی میں ڈال دیا تھا۔ کاش کہ وہ اس فقیر کو نہ مارتا تو نازک سی مہرو اس تکلیف میں نہ پڑتی۔ یہ تکلیف تو خود اس نے اپنے گلے میں ڈالی ہے۔ تو کیوں روتا ہے؟ کافی باروب آواز تھی جس نے فیض کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے بے ساختہ آنکھیں کھول کر اپنے قریب دیکھا۔ 50-55 سال کی عمر کا باریش آدمی اسے تک رہا تھا۔ آپ؟ وہ کچھ بول بھی نہ پایا کہ اس آدمی نے اپنے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ کدھر ہے وہ پاگل جس نے اس حیوان کو خود پر مسلط کیا ہے؟ مجھے لے چل اس کے پاس۔ فیض اس آدمی کو لیے چپ چاپ ہاسپٹل کے پرائیویٹ کمرے میں چلا آیا۔ منصور نے اندر آتے فیض اور اس کے ساتھ لمبے سے باریش مرد کو دیکھا جس کے چہرے پر بے پناہ نور اور سنجیدگی تھی۔ السلام علیکم، اس نے بآواز بلند سلام کیا۔ وعلیکم السلام، منصور نے جواب دیتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا۔ کتنی ملائمت تھی ہاتھ میں، یوں لگا جیسے کوئی روئی ہو۔ نمرہ اور عظمیٰ نے چونک کر اسے دیکھا۔ بٹیا، آپ لوگ کچھ دیر کے لیے باہر چلی جائیں۔ وہ کسی سے بھی نگاہیں ملائے بغیر مخاطب تھا۔ نمرہ منصور کے اشارے پر عظمیٰ کو لیے باہر نکل گئی۔ مہرو بے ہوش تھی۔ وہ اس کے قریب پڑی کرسی پر آ بیٹھا۔ زیر لب کچھ دعائیں پڑھتے وہ آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا۔ منصور! کچھ دیر بعد اس نے آواز دی، جی؟ منصور کچھ حیران حیران سا قریب چلا آیا۔ میرا نام عبداللہ ہے، تم اپنی بہن کے قریب بیٹھ جاؤ۔ کچھ کہے بنا منصور مہرو کی بیٹھ پر بیٹھ گیا۔ فیض، کسی کو اندر مت آنے دینا، تم باہر چلے جاؤ، تمہاری بیویاں پریشان ہو رہی ہوں گی۔ فیض سر ہلاتا باہر نکل آیا۔ نہ جانے کیوں اسے لگا تھا کہ عبداللہ کو اللہ نے ان کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ مہرالنساء کی انگلی میں پڑی انگوٹھی نکال دو منصور۔ حیرت ہے، اس فساد کی جڑ پر کسی کی نظر ہی نہیں گئی۔
وہ شیطان اسی کی مدد سے مہرالنساء پر حاوی ہوا ہے۔ عبداللہ کی نظریں مستقل زمین پر تھیں۔ منصور نے بے ہوش پڑی مہرالنساء کا بایاں ہاتھ تھاما، جو کہ برف کی مانند سرد ہو رہا تھا۔ غیر معمولی بڑی انگوٹھی کا نگینہ گہرا نیلا تھا، جو خوب چمک رہا تھا۔ منصور نے جیسے ہی انگوٹھی کو چھوا، وہ سر سے پیر تک لرز گیا۔ بے ساختہ اس نے ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ 1000 وولٹیج کا کرنٹ تھا جو اسے لگا تھا۔ بسم اللہ سے کام شروع کرتے ہیں منصور۔ عبداللہ کی آواز ملائمت سے بھرپور تھی۔ شرمندہ شرمندہ سے منصور نے بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ تھام لیا۔ انگوٹھی آرام سے اتر گئی تھی۔ یکایک کمرے کا ٹیمپریچر گھٹنا شروع ہو گیا۔ ہوا نہ ہونے کے باوجود منصور ہواؤں کا شور اور ٹھنڈ محسوس کر رہا تھا۔ عبداللہ نے انگوٹھی سیدھے ہاتھ میں تھام لی تھی۔ وہ مستقل کچھ پڑھے جا رہا تھا۔ منصور کا وجود سردی سے کانپ رہا تھا۔ اس نے مہرالنساء کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ وہ مستقل غنودگی میں تھی۔ معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ اچانک ہی فضا میں آواز ابھرنا شروع ہو گئی۔ غلطی ہوئی ہے مجھ سے۔ میں انسانی جسم میں قید ہو گیا تھا اور پھر ایک دن زخمی بھی تو اس کے گھر چلا آیا۔ آواز میں تکلیف تھی۔ اس لڑکی سے مجھے محبت ہو گئی تھی۔ احسان فراموش، تو نے ہمدردی کا یہ صلہ دیا، اس نیک لڑکی کو اس کا طلبگار بن بیٹھا۔ عبداللہ کی آواز میں شدید غصہ تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں دور چلا جاؤں گا، مجھے معاف کر دو۔ منصور پہچان گیا تھا، یہ آواز تو اس فقیر کی تھی۔ نہیں، اب تیرا اس دنیا میں رہنا ممکن نہیں رہا۔ تجھے وہاں لوٹنا ہوگا جہاں سے تیرا سفر شروع ہوا تھا۔ عبداللہ گونجتی آواز میں بول رہا تھا، مجھے معاف کر دو، میں اس لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ وعدہ کرتا ہوں انسانوں سے دور رہوں گا۔ آواز میں خوف تھا، منت سماجت تھی۔ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ یہ کہہ کر عبداللہ دوبارہ کچھ پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ منصور خوف کے عالم میں سب دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد عبداللہ نے آنکھیں کھول دی تھیں اور مسکرا کر منصور کو دیکھا۔ آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ سب ختم منصور، سب بہتر ہو گیا ہے۔ آپ کا شکریہ۔ منصور بے ساختہ رو پڑا تھا۔ میرا نہیں، رب کا شکر ادا کرو۔ مجھے حکم ہوا تو چلا آیا۔ عبداللہ نے منصور کا ہاتھ تھپ تھپایا تھا۔ خیرات کرنا اس کے نام پر جو مشکل سے آسانیوں میں لانے والا ہے۔ چلتا ہوں۔ مگر یہ سب کیا تھا؟ وہ کون تھا؟ منصور نے ذہن میں مچلتے سوال زبان سے ادا کر دیے تھے۔ وہ انسان نہیں تھا، جن تھا، ایک سرکش جن، جسے سزا کے طور پر انسانی معذور جسم میں قید کیا گیا تھا۔ بس اب اور کچھ نہ پوچھنا۔ السلام علیکم۔ یہ کہہ کر عبداللہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ باہر نکلتے عبداللہ کو دیکھ کر فیض، عظمیٰ اور نمرہ تیزی سے اندر آ گئے۔ سب کے چہروں پر سوال تھے، جبکہ منصور مسکرا رہا تھا۔ خدا کا شکر ہے، سب ٹھیک ہو گیا۔ فیض، تمہارا بھی شکریہ۔ منصور نے گرم جوشی سے فیض کو گلے لگا لیا تھا۔ یہ تمہیں کہاں ملے تھے؟ صاحب، میں نماز پڑھ رہا تھا تو یہ میرے سامنے بیٹھے تھے اور انہوں نے خود ہی مجھ سے بات کر کے یہاں لانے کا کہا تھا۔ فیض نے حیرانی سے بتایا۔ مگر صاحب ہوا کیا؟ کیا مہرو بی بی ٹھیک ہو گئی ہیں؟ وہ فقیر کون تھا؟ ہاں منصور، کیا ہوا؟ نمرہ بھی بے چینی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ فقیر انسان نہیں تھا نمرہ۔ منصور نے پلٹ کر مہرالنساء کو دیکھا۔ اس نے ہماری مہرو کو قید کر لیا تھا، مگر اب سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ تو کیا مہرو ٹھیک ہو گئی ہے بھیا؟ عظمیٰ مہرالنساء کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے بولی۔ ہاں عظمیٰ، یہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ منصور نے بھی بڑھ کر مہرو کو پیار کیا۔ اللہ تیرا شکر۔ نمرہ نے بے ساختہ ہاتھ پھیلائے تھے۔ میں یہ خوشخبری اماں کو سنا دوں؟ وہ مستقل جائے نماز پر ہیں۔ عظمیٰ نے موبائل اٹھایا۔ ہاں، انہیں کہو ہم اپنی پرانی مہرالنساء کو جلد گھر لے آئیں گے۔ منصور کے لہجے میں بھرپور سکون اور اطمینان تھا۔ تو فرینڈز، یہ تھی آج کی بہت انٹرسٹنگ سی اسٹوری۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری اسٹوریز پسند آ رہی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فرینڈز اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ویڈیو کے نیچے رائٹ سائڈ پر دیے گئے ریڈ بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم ایک نیو ہارر اسٹوری کے ساتھ۔ بائے بائے۔